अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज का वाकया बहुत खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला है और इसमें बहुत से लोगों के लिए नसीहत भी है। वाकया कुछ यूं है कि एक दर्जी जिसका नाम अजमल था अपनी दुकान से अच्छा खासा कमा लेता था और यूं ही इसकी ज़िंदगी का गुजर बसर काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा था। इसकी एक बीवी और दो बच्चे जिनमें एक लड़का और एक लड़की शामिल थे। इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन फिर भी एक दिन जिस मार्केट में इस दर्जी की दुकान मौजूद थी, इस मार्केट में आग लग गई और सारी दुकानें जलकर खाक बन गई। इसकी दुकान में रखा हुआ सारा का सारा सामान जल गया। देखते ही देखते पूरी मार्केट ज़मीन बोस हो गई और वो दर्जी एक ही दिन में कई लोगों का मकरूज़ बन गया। अजमल का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया था। अब वो किसी और दर्जी की दुकान पर बैठकर काम किया करता था, लेकिन इसके घर का खर्च पूरा नहीं हो रहा था और कर्जे वाले लोग भी अपने पैसों का मुतालबा कर रहे थे। एक दिन वो बहुत परेशान बैठा हुआ था कि एक फ़कीर आया और भीख मांगने लगा। अजमल ने इसे 10 रुपये का नोट देकर कहा, बाबा जी, मेरे लिए दुआ करना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी दुकान जल गई है, कारोबार ख़त्म हो गया है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। वो बूढ़ा फ़कीर तो जैसे यही सुनने का मुंतज़िर था, फ़कीर ने इसे एक किताबचा निकाल कर दिया और कहने लगा कि ये 40 दिन का अमल है। अगर तुम इसे कर लेते हो तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और ये अमल तुम्हें 100 साल पुराने कब्रिस्तान में मौजूद एक घने बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर करना पड़ेगा। और अगर तुम एक दफ़ा ये अमल शुरू कर लेते हो तो फिर तुम इसको छोड़ नहीं सकते। अजमल ने इस फ़कीर की तरफ हैरत से देखा और कहा कि आप मुझ पर ही ये मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? बूढ़े फ़कीर ने कहा, वो तो मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम ये अमल पूरा कर लोगे। ये कहकर वो बूढ़ा फ़कीर वहाँ से चला गया। अजमल इसको कुछ और नहीं कह पाया। अगले 2 दिन तक अजमल के जहन में यही चलता रहा कि वो क्या करे। आखिरकार तीसरे दिन इसने इस किताबचे को खोलकर देखा जो फ़कीर ने इसको दिया था। पहला सफ़ा पढ़ते ही वो ये समझ गया कि ये एक सफली अमल है और इसके नतीजे में इसका हमजाद इसके काबू में आ जाएगा। इसको 40 दिन तक ये अमल कब्रिस्तान के अंदर अंधेरी रात को 2 से 3 बजे तक करना था। इसको अमल के ज़रिए एक हिसार खींचकर इसके अंदर बैठना था। जिन्नात और गैर मरई मखलूक़ात इसको इस अमल से रोकने के लिए हद दर्जा कोशिश करेंगे, लेकिन इसको ये अमल हर हाल में पूरा करना था। अजमल अपने हालात से परेशान होकर इस कदर रंदा हो चुका था कि इसने ये अमल करने की ठान ली। थोड़ी कोशिश के बाद बिल आखिर इसको वो 100 साल पुराना कब्रिस्तान और इसमें मौजूद बरगद का दरख्त मिल गया। अजमल रात को 1 बजे अपने घर से कब्रिस्तान के लिए निकल गया। कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचकर इसके पूरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। पूरा कब्रिस्तान खामोशी की चादर ओढ़े घने अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर से कुत्तों और भेड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ें इस जगह को और भी ज़्यादा भयानक बना रही थी। अजमल 15 मिनट तक कब्रिस्तान के गेट पर ही खड़ा रहा। फिर आखिरकार हिम्मत करके अपनी टॉर्च लाइट जलाई और तेज तेज कदमों से चलता हुआ बरगद के दरख्त के पास पहुंच गया और एक
گول دائرہ کھینچ کر اس پر کتاب میں بتائے گئے منتر پڑھے اور اس دائرے کے بیچ میں بیٹھ کر 2 بجے کا انتظار کرنے لگا۔ اپنے چاروں طرف پرانی قبریں اور گھنا اندھیرا دیکھ کر اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کئی دفعہ اس کا دل چاہا کہ وہ یہ سب چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ آخر کار 2 بج گئے اور اجمل نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ ابھی 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس کو دور سے ایک چیخ سنائی دی۔ اجمل نے پہلے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا لیکن اس کو کوئی نظر نہ آیا۔ وہ آنکھیں بند کر کر اپنا عمل کرنے لگا۔ آخر کار 3 بج گئے اور اس کی پہلی رات کا عمل ختم ہو گیا۔ اجمل کے دل سے کافی حد تک ڈر ختم ہو گیا تھا۔ وہ اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا۔ 2 دن تو سکون سے گزر گئے۔ تیسرے دن اس نے جیسے ہی عمل شروع کیا تو اس کو غرانے کی آواز آئی۔ اجمل نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بڑے بڑے کالے شیر، جن کے بال عام شیروں کے مقابلے میں بہت بڑے تھے اور ان کی آنکھیں لال تھیں، اور وہ حصار کے گرد گھوم رہے تھے اور اجمل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اجمل کی روح کانپ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اٹھ کر بھاگ جائے، لیکن جب اجمل نے دیکھا کہ شیر حصار کے گرد گھوم رہے ہیں لیکن اندر نہیں آ رہے تو اس کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا اور اس نے اپنا عمل جاری رکھا۔ 3 بجتے ہی وہ شیر غائب ہو گئے اور اگلے 7 دن تک کچھ اور خاص واقعہ نہ ہوا، جس کی وجہ سے اجمل کے دل کا ڈر ختم ہو گیا۔ 10ویں دن جب اجمل نے اپنا عمل شروع کیا تو ایک انتہائی خوبصورت لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور کہا کہ مجھے بچا لو، یہ مجھے مار دے گا۔ جب اجمل نے اس کی طرف دیکھا جہاں لڑکی اشارہ کر رہی تھی تو یہ دیکھ کر اجمل کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہاں ایک بہت ہی بھیانک مخلوق کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ تیز چمک رہی تھی اور دانت اتنے لمبے کہ سینے تک آ رہے تھے۔ شکل اس کی کتے جیسی تھی، جسم اس کا کسی حیوان نما انسان کا تھا۔ وہ بہت ہی بھیانک آواز میں چیختا ہوا آیا اور اس لڑکی کو چیر دیا اور اجمل کے سامنے بیٹھ کر لڑکی کو کھانا شروع کر دیا۔ وہ مخلوق اجمل کو دیکھ رہی تھی کہ اس لڑکی کے بعد اب اگلی باری اجمل کی ہے، لیکن اجمل کے ذہن میں کتاب میں لکھے ہوئے یہ الفاظ گھوم رہے تھے کہ کسی صورت اس عمل کو بیچ میں نہیں چھوڑنا ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اجمل نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا عمل جاری رکھا۔ اجمل کے کانوں میں اس مخلوق کی لڑکی کو کھانے کی آوازیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں اور مخلوق کے چنگھاڑنے کی آواز میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن اجمل نے اپنی آنکھیں بند رکھی۔ آخر کار 3 بج گئے اور وہ مخلوق اور لڑکی کا بچا کچا جسم غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے روز کچھ نہ کچھ خوفناک ہونا شروع ہو گیا۔ کبھی جنات آ کر اجمل کو دھمکیاں دیتے، کبھی وہ پورا گھنٹہ دائرے کے گرد ناچتے رہتے، لیکن اجمل اپنا عمل جاری رکھتا۔ اسی طرح سے 30 دن گزر گئے۔ 30ویں دن جب اجمل نے اپنا عمل شروع کیا تو اجمل کے قریب والی 2 قبریں پھٹیں اور اس میں سے 2 مردے کفن پہنے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی قریب کی 10 قبریں پھٹیں، 10 مردے نکل کر کھڑے ہو گئے۔ سارے مردے قریب آئے اور دائرے کے گرد آ کر بیٹھ گئے۔ کفن میں لپٹے ہوئے یہ مردے بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہے تھے۔ آج اجمل کو جو ڈر محسوس ہو رہا تھا اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔
سارے مردے اجمل کو بہت ہی بھیانک انداز میں گھور رہے تھے۔ اجمل اپنی آنکھیں بند نہیں کر پا رہا تھا، اتنے میں ایک قبر پھٹی اور اس میں سے مردہ نکلا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی لڑکی تھی۔ اس نے وہ لڑکی باقی مردوں کے سامنے رکھی اور سارے مردے اس لڑکی کا پیٹ پھاڑ کر اس کی انتڑیاں باہر نکالنے لگے۔ اجمل کی نظر جب اس لڑکی کے چہرے پر پڑی تو اجمل کی زبان لڑکھڑا گئی، کیونکہ وہ اجمل کی بیوی تھی۔ جیسے ہی اجمل نے اپنی زبان سے عمل پڑھنا بند کیا، سارے مردے دائرے کے اندر داخل ہو گئے اور اجمل کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا۔ لیکن آج اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسی وقت 3 بج گئے اور اجمل کا عمل پورا ہو گیا۔ سارے مردے غائب ہو گئے اور اجمل زمین پر آ گرا۔ اجمل فوراً بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا کہ دیکھے اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی سو رہی تھی۔ اجمل کی روح کانپ گئی، ابھی تک اس کے پورے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ اجمل نے فیصلہ کیا کچھ بھی ہو جائے اب وہ یہ عمل نہیں کرے گا۔ 31ویں رات اجمل قبرستان نہیں گیا، وہ اپنے بستر پر لیٹا گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی 2 بجے اس کے گھر کا گیٹ ایک دھماکے کے ساتھ ٹوٹ کر دور جا گرا اور وہی مردے جو کل اس کا گلا پکڑ کے ہوا میں اٹھا رہے تھے، وہی مردے اب اس کے گھر میں آ گئے تھے اور اس بار اس کی بیوی کا سچ مچ میں پیٹ پھاڑنا شروع کر دیا اور اس کی بیوی کی آنتیں ایک ایک کر کے باہر آ رہی تھی۔ اجمل اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ یہ سب منظر دیکھ کر زور زور سے چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میری بیوی کو چھوڑ دو، لیکن ان مردوں نے اس کی بیوی کو مار دیا۔ اس کے پورے بیڈ پر ہر طرف بیوی کا خون اور اس کے چیتھڑے پڑے تھے۔ وہ مردے جیسے ہی اجمل کی طرف بڑھے، اجمل بھاگا اور قبرستان پہنچ گیا اور اپنا حصار کھینچ کر فوراً اس میں بیٹھ کر اپنا عمل شروع کر دیا۔ اس کے عمل شروع کرتے ہی وہ مردے باہر آ کر رک گئے اور اندر داخل نہیں ہو پا رہے تھے۔ جیسے ہی عمل ختم ہوا وہ مردے غائب ہو گئے۔ مردوں کے غائب ہوتے ہی وہ فوراً اپنے گھر کی طرف بھاگا اور اپنی بیوی کے چیتھڑے اٹھائے اور اس کی تدفین کر دی۔ اجمل کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اجمل کو اپنے بچوں کا خیال آیا۔ اجمل بھاگتا ہوا اپنے گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ اس کے بچے بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ اجمل جیسے ہی بھاگتا ہوا باہر جانے لگا تو اجمل کو آواز آئی کہ اگر اپنے بچوں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ عمل پورا کرو۔ اب تو اجمل ایک زندہ لاش بن گیا تھا۔ اب وہ روز قبرستان جاتا اور اپنا عمل مکمل کرتا۔ آخر کار 40 دن پورے ہو گئے۔ 40 دن بعد اس کا ہمزاد آیا اور کہا کہ آج سے میں تمہارا غلام ہوں، اور اجمل کے بچے اس کے پاس تھے اور اجمل کے بچے اسی کے پاس تھے۔ اجمل نے خوش ہو کر اپنے بچوں کو گلے لگانا چاہا تو ہمزاد نے کہا، میرے بدلے تمہارے بیوی اور بچوں کی بھیٹ قبول کر لی گئی ہے۔ اجمل نے چیخ کر کہا، نہیں، مجھے میرے بچے چاہیے۔ ہمزاد نے کہا کہ نہیں، شیطان کا وعدہ کبھی سچا نہیں ہوتا، تمہارے بچے تم کو نہیں مل سکتے۔ اس کے ساتھ ہی 2 مردے نکلے اور اجمل کے سامنے ہی اس کے بچوں کو کچا کھا گئے۔ وہ حسرت سے کھڑا مردوں کو اپنے بچوں کو کھاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ وہ اس دن کو کوس رہا تھا جس دن اس نے یہ سفلی عمل شروع کرنے کی ٹھانی تھی۔ آج اجمل کے پاس وہ ہمزاد ہے، پیسہ ہے، لیکن اجمل ایک زندہ لاش ہے۔ اس کے چہرے پر بھی پھٹکار پڑ چکی ہے اور اس کا دل بھی مردہ ہو چکا ہے۔ وہ بوڑھا فقیر شیطان تھا جس نے
اجمل کی لالچ کا فائدہ اٹھا کر اس کا مذہب اور دنیا دونوں کو برباد کر دیا۔ ناظرین، سفلی عمل کرنے اور کروانے سے بچیں، کیونکہ یہ آپ کو اور آپ کی آخرت دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہیں۔ دوستو، ایسی کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔